नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और आज सखी यसरब मलिकतुल अरब सैयदतुल कुरैश सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह का यौम विसाल है। आज बरवक्त टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ इस कायनात की अजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए मौजूद हैं काबिल सद एहतराम जनाब प्रोफेसर सदफ चंगेज़ी साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जनाब खतीजतुल कुबरा की शख्सियत कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मलिकतुल अरब का खिताब भी मिला है कि ज़ौजियत में आने से पहले का है, तो उनकी शख्सियत के हवाले से थोड़ी सी आप रोशनी डालिए, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। बुनियादी तौर पर वो अरब की वो बापर्दा आलिमा सैयदा ताहिरा सुभान अल्लाह औरत हैं कि जो पर्दे में रहकर पूरे अरब और पूरी दुनिया के ट्रेड पर हुक्मरानी करती थी। वाह, क्या कहना। यानी हैरत अंगेज़ बात है कि बैक वक्त वो आलिमा भी हैं, बैक वक्त शायरा भी हैं, बैक वक्त अदीबा भी हैं, बैक वक्त आसमानी कुतुब व सुहुफ की आलिमा। क्या कहना। और वहाँ उस ज़माने के यहूद व नसारा के उलमा ये बातिन व ज़ाहिर से गुफ्तगू करने वाली। वाह, ये मतलब कमाल शख्सियत है कि बापर्दा, ऐसी बापर्दा कि हैरत अंगेज़ बापर्दा। और पूरे अरब, यानी आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उनके 400 आलमी तिजारती मुशीर थे। वाह, क्या 400 जो हमेशा हाजिर रहते थे और मशवरे देते थे कि यहाँ तिजारत मक्का में, मक्का से जाने का शाम, यमन, मिस्र, इराक, पता है दुनिया के तमाम दुनिया के जो है वो दुनिया के ट्रेड पर उनका कि उनकी हुक्मरानी थी। और हमेशा उनकी तिजारत के काफिले में 800 ऊंट लदे हुए मालूम से। क्या बात है। कहते कि जब तक खतीजा का माल नहीं आता और उनका रेट मुकर्रर नहीं होता तो माल खुलता ही नहीं था। वाह, मतलब वो जब रेट लगाते हो खुलते तो फिर उसके बाद दूसरों के रेट लगते थे। क्या करें, मतलब ये कमाल बात है। अच्छा कि मुझे ये बताइए कि ऐलान रिसालत अभी नहीं हुआ, आपने रिसालत का ऐलान नहीं किया बज़ाहिर, जैसे क्योंकि हम तो अपने नबी को कुन से भी पहले का नबी मानते हैं और ये वजह तख्लीक़ कायनात है, कुल ज़ाहिर इंतज़ार में है और जब कायनात नहीं बनी तो इन्हीं के सदक़े में बनी। उस वक्त भी मैं, यानी हदीस कुदसी भी है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी आबोगिल में थे। ये बात तो हो गई। ऐलान रिसालत नहीं हुआ, आपने ज्वाइन किया बीबी खतीजा के कारोबार को, ठीक है। अच्छा, आपने ज़ाहिर है आप फिर वो काफ़िलों के साथ आप जाते रहे और मुनाफा भी होता रहा, ये तो खैर सबको ही पता है। तो वो जो मुनाफा होता था, मुनाफा, तो उस मुनाफे को, क्योंकि जो रसूल है वो तो बचपन में रसूल है ना जी, तो वो जो मुनाफा है उस मुनाफे को आप किस नज़र से देखते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, कित कदर बारीक और कितना बेहतरीन सवाल है। और ये अभी तक बहुत सारे उलमा की और साहिबान दिल के दिलों में तो पोशीदा है, साहिबान ईमान के अंदर तो मौजूद है, लेकिन उलमा से पोशीदा है ये नुक्ता, लेकिन खुलकर इजहार नहीं हुआ इसका। ये अभी इजहार नहीं किया गया इसके ऊपर। मसला ये है कि अगर रसूल अकरम जो कुल अंबिया के वारिस हैं, वो अगर किसी की तिजारत करने की हामी भरते हैं तो वो उनके
جو ہے وہ بہا پر اور ان کی بنیاد کے اوپر یا ان کے کہنے پر تو تجارت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا جو فائدہ ہوگا، تجارت کا جو اسلامی انداز ہے وہ اگر نہیں ہوگا تو رسول اللہ کیسے کریں گے وہ تجارت؟ کیا کہنا؟ تو رسول اللہ اب خدیجہ کے جو تجارت کا انداز تھا پہلے سے بھی اور رسالت کے بعد سے بھی، وہ تجارت کا انداز ایسا تھا کہ ہاف اینڈ ہاف، یعنی پوری دنیا کے ٹریڈ کے اوپر ایک کاری ضرب، پوری دنیا کے ٹریڈ کو اس نے گھما کے رکھ دیا تھا، یعنی کہ جو تجارت جو میرے ساتھ کرے گا، میرا مال لے جائے گا، اس منافع میں آدھا میرا آدھا تمہارا، اور یہی اسلامی نظام ہے کہ غریب غریب نہ رہے، امیر تر نہ ہو۔ واہ! تو یہ جو بیلنسڈ رکھا، اس طرح سے بیلنسڈ، تو نبی اکرم کے اوپر دیکھیں کہ جب وہ لے کر گئے تو پہلی مرتبہ جب وہ آئے تجارت کا مال لے کر، ان کے ساتھ جناب خدیجہ نے کیا اپنے ایک آزاد کردہ ایک غلام کو، جو بعد میں ان کے ساتھ تجارت میں شریک رہتا تھا، اس کا نام تھا میسرہ، جی، تو اس کو ساتھ بھیجا کرتی تھی۔ تو وہ جب واپس آئے، پہلی تجارت کے بعد جو توقع سے زیادہ منافع ہوا، تو آدھ و آدھ اس کا فیصلہ ہوا۔ تو اب تمام دنیا میں تمام لوگ اس صورت میں اس انتظار میں رہتے تھے کہ جناب خدیجہ ہم سے کہیں اور ہم سے تجارت کریں تاکہ ہم بھی مالدار بن جائیں، کہ اس لیے غریب کو وہ غریب رہنے نہیں دیتی تھی۔ کیا اس قسم کی عجیب تجارت تھی۔ اچھا، ادھر ہی سے پھر ہم واپس آئیں گے۔ اچھا، مکہ میں آپ کی سخاوت بھی بڑی مشہور تھی۔ آپ نے ایک تو دارالمساکین کے نام سے جو ہے وہ ایک یتیموں کی اور مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ بنائی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ مکہ میں جب میلہ لگتا تھا سالانہ، جی اس میں بازار عکاظ جو بازار تھا، وہاں پہ اس میلے میں شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے اور کشتیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ پہلوانی بھی ہو رہی ہے۔ تو اس میں اس بازار عکاظ میں جو غلام آتے تھے، تو آپ ان غلاموں کو، تاریخ کہتی ہے کہ آپ ان غلاموں کو، چاہے وہ عورتیں تھیں چاہے وہ مرد تھے، ان کو خرید کر ان کو آزاد کر دیا کرتی تھی۔ یعنی یہ اسلام میں، یعنی ابھی تک اعلان رسالت یا آپ اس میں آپ کی زوجیت میں نہیں آئی، بلکہ آپ کا پہلے سے ہی کردار جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ غلاموں کو خرید کے آزاد کرتی تھی، اور ان کو اگر کوئی خاتون تھی تو اس کو بہن کہتی تھی، اگر کوئی مرد تھا تو اس کو بھائی بنا لیتی تھی۔ تو ایسا بھی کوئی ہے؟ کیونکہ جو میں نے پڑھا ہے تاریخ میں۔ یہ آپ نے پھر ایک بہت ہی اچھا سوال کیا، اور یہ پوشیدہ ہے، حیرت انگیز طور پر پوشیدہ رکھا گیا ہے اس کو، کہ ان کی شخصیت کے اس پہلو کو سامنے آنے نہیں نہ دیا، ہم نے اسے آنے دیا، نہ جو ہے نا دوسروں نے۔ غیر تو غیر ہے، غیر تو غیر، وہ تو لانے ہی نہیں دیں گے، لیکن ہم نے بھی کچھ زیادہ ظلم کیا ہے۔ جیسے جاک جرداق ایک مشہور جو ہے نا وہ عیسائی مصنف ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی ہے ندائے عدالت انسانی، حضرت علی کے اوپر اس نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، ابتدا اسی جملے سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایسے شخص کی کیا تعریف کروں جس کی صفات حسنہ کو اس کے اپنوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا اور غیروں نے بغض کی وجہ سے چھپا دیا۔ تو جناب سیدہ عالمین کی ماں خدیجۃ الکبریٰ، یعنی کبریٰ کا لقب نبی اکرم نے ان کو دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے ان کی یہ خوبیاں بھی ہم سے پوشیدہ رہی ہیں، کہ ان کو بتایا نہیں گیا کہ تاریخ میں موجود ہے، بتائیے تاریخ میں موجود ہے لیکن اجاگر نہیں کی۔ اس کے اوپر اس قدر گرد ہے کہ اس کو نہ ہم جھاڑتے ہیں، نہ ہم خوف سے اس کو آگے لاتے ہیں، نہ جو ہے خیر اس کو لانا پسند کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جناب خدیجہ
وہ بازار میں جا کر اس میلے میں، میلہ لگتا تھا ہفتہ 10 دن کا، 1 مہینے کا ایک میلہ لگتا تھا عرب میں، اس کو کہتے تھے میلہ عکاظ یا بازار عکاظ۔ تو اس میں ایک بردہ فروشی کی منڈی بھی ہوتی تھی، یعنی بردہ فروشی انسانوں کی تجارت جہاں ہوتی تھی، جیسے غلام جیسے ایک عرب کی روایت رہی ہے، اور بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے منہ، دانت اور پاؤں، یہ وہ سب کچھ دیکھ کر کہ یہ بوڑھا ہے، یہ جوان ہے، اس کے اتنے پیسے، اتنے، مطلب جانوروں کی طرح سے انسان بکتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کا دستور یہ تھا کہ وہ آتی تھی تو وہاں سے عورتوں کو، مردوں کو خریدتی تھی بڑی بھاری قیمت دے کر، پھر لے جا کر ان کو، طریقہ یہ تھا کہ خریدنے کے بعد ان کو غلام بنا کے ان سے کام لیا جاتا تھا پوری زندگی کے لیے، لیکن حضرت خدیجہ کیا کرتی تھی کہ ان کو لا کر آزاد کرتی تھی، پھر ان کو اپنے گھر میں سہیلیاں بناتی تھی، پھر ان کو اپنا بھائی بناتی تھی، ان کو بہن بناتی تھی۔ اب جتنی ان کی بہنیں ہیں، بھائیاں ہیں، یہ سب کے سب وہ نسبتی بہنیں ہیں جو پوری تاریخ کے اندر ہمارے یہاں، جن کو ہم نے بڑا جو ہے افسانہ بنا کر ہم نے عجیب عجیب باتیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، آپ کی سلام اللہ علیہ کی عمر کے حوالے سے بھی تھوڑا سا لوگوں کو ابھی تک یہی پتہ ہے کہ وہ جو کہ جی 40 سال عمر تھی تو جب آپ نے رشتہ بھیجا تو آپ کی 25 سال تھی، تو میں نے جو پڑھا ہے تو آپ اس کی تائید یا اس میں آپ کچھ کہیں گے کہ میرے خیال میں، یا میں نے جو کچھ پڑھا ہے کہ آپ کی عمر کے حوالے سے بھی لوگوں سے چھپایا گیا ہے کہ وہ 25 27 سال 28 سال، یعنی 2-3 سال کا فرق تھا رسول پاک سے، تو کیا ٹھیک ہے یہ بات؟ یہ بات 101% درست ہے کہ ان کی عمر کو بلا ضرورت متنازع بنایا گیا ہے، اور ہم نے بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیونکہ ایک بہت ہی تحقیقی کتاب جو ملکۃ العرب کے نام سے وہ لکھی گئی ہے، انتہائی، وہ میں دکھا بھی سکتا ہوں، اس کے باقاعدہ سطور موجود ہیں کہ انہوں نے ان کی عمر پر جو تحقیق کی ہے، بتایا کہ اس وقت ان کی عمر 25 سے 27 کے درمیان احتیاطاً لکھا ہے، ورنہ ان کی عمر 25 سال تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو بیوہ بھی کہتے ہیں، عمر بھی بڑے کہتے ہیں، تو حیرت کی بات یہ ہے کہ پورا عرب جس میں اتنی خوبصورت عورتیں موجود ہیں، اس میں ایک 40 سالہ بیوہ کے لیے سب شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، یہ ایک نیا نکتہ آپ نے دیا ہے، حیرت انگیز بات ہے کہ وہ اس کو کیسے، مطلب وہ، اور پھر ان کے پہلے شوہر کا نام بھی کسی نے نہیں بتایا، کس سے شادی ہوئی تھی، کیسے شادی ہوئی تھی، ان سے کتنی بیٹیاں تھیں، یہ کچھ بھی کوئی نہیں بتایا، کیوں طلاق ہوئی، یعنی یہ ایک متنازع مسئلہ بنا دیا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی اکرم سے جب ان کی شادی ہوئی ہے تو یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی آخر الزمان، میرے آقا کی پہلی باکرہ عورت ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ نبی کو خدیجہ کے غم میں غمگین دیکھا ہے۔ کہتے یہ نکلا کرتے تھے رات کو اور غائب ہو جایا کرتے تھے، پھر کہتے کہ میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے، کہتے ہم نے ٹور لگانی شروع کی تو دیکھا یہ خدیجہ کی قبر پہ جاتے ہیں، اور کہتے گھنٹوں ادھر گفتگو کرتے تھے، اور ہمیشہ ہر کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کے نام کی نیاز دیا کرتے تھے نبی۔ کیا کہنے، یعنی کہ آپ یہ بتائیے کہ محبت، یعنی عاشق و معشوق، بحثیت، واہ واہ واہ، خاوند اور جو بیوی کا ایک مثالی جو عورت ہے، اور یہ عرب کے جاہلانہ تہذیب اور دختر کشی پر ایک تھپڑ ہے، یہ بھی تھپڑ ہے، اور دوسرا جو انہوں نے خود رشتہ بھیجا نبی پاک کو، یہ اس جہلانہ سوچ پہ تماچا رسید کیا، بڑا تماچا ہے اور جہاد اکبر ہے۔ واہ، کہ انہوں نے پورے عرب کو کہا تم دختر کشی کرتے ہو تو میں خود رشتہ بیچتی ہوں۔
ایک یعنی باقرہ عورتوں ہو کا کر عورت کو اتنا عورت کا بڑا مقام جو تھا، ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورت کا مقام، ہاں یہ آپ دیکھیے نا کہ حضور کی سے زوجیت میں آنے سے پہلے جو کردار ہے یہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی، تو ایسے مطلب نبی اکرم ایسی تھوڑی کسی سے شادی کریں گے، ایسی تھوڑی اتنی بڑی عظیم شخصیت ایسی. اچھا پھر آپ کا لقب جو ہے ام الائمہ، ام الائمہ، کیا یعنی ام الائمہ، ام المعصومین، ام المعصومین، ام الائمہ، اور اس کے بعد یہ کچھ چھوٹا درجہ ہے نہیں، ام الام ابیہا، واہ 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 واہ، کیا کہنے، ام الام ابیہا، ابیہا، جس کو نبی اکرم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ اے میری ام ابیہا، اے میری ماں بیٹی، تو وہ اس کی بھی ماں، اس کی بھی ماں ہے. کیا کہنے، اتنا عظیم درجہ، اس سے زیادہ بھی کیا درجہ، بڑا درجہ کچھ نہیں ہو. پھر ایسی بیٹی کے جو تمام ائمہ کو حضرت جو ہے نا رسول اکرم تک، حضرت امام مہدی تک جنم دیا، کیا کہ تمام ان کا بیٹا ہے. اور آپ یہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انتظار کا جو نسخہ ہمارے پاس ہے وہ نسخہ تمام انبیاء کی سنت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مطلب ہر نبی نے اپنے آنے والے نبی کا، انہوں نے اس کی خوشخبری دی اور اس کی نشانیاں بتا کر کہا کہ میرے بعد ان کو دے اور انتظار کرو، اور وہ انتظار کر رہے ہیں، ایسی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے. اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم کی کتابوں میں، صحف آسمانی میں اور کتب آسمانی میں حضور کی تمام فارقلیت کے نام سے موجود ہے کہ آخری دور میں ایک شخص فارقلید آنا ہے. فارقلید کے معنی محمد ہے، وہ آئے گا اور کالے پتھر کے پاس اس نے پیدا ہونا ہے، اور یہ اس کی نشانی ہے اور ساری صحف ہے. تو اس زمانے میں ورقہ بن نوفل جو آسمانی صحف و کتابوں کے ماہر تھے اور الہیات کے ماہر تھے، وہ حضرت خدیجہ کے چچا ہیں. جی جی بالکل ایسے. اور حضرت خدیجہ بھی تمام عالمہ کتاب الہیات کی وہ عالمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عرب میں اور کتابوں سے حضرت خدیجہ کو بتاتے رہتے تھے کہ یہ ہے نشانی، یہ ہے نشانی، اس طرح کے آخری دور میں یہ آئے گا، اور سب انتظار میں تھے. حیرت کی بات ہے، خدیجہ انتظار کر رہی ہے، واہ واہ، نوفل انتظار کر رہے ہیں، یہود انتظار کر رہے ہیں، عرب جو ہے اس کو انتظار نہیں کر رہے. حیرت کی بات یہ ہے، یعنی وہ سب انتظار میں ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ نشانیاں ہوں گی. یہ گفتگو ہو رہی ہے تو محبت میں، عشق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بے چینی بڑھ جاتی ہے. تو وہ اپنی بے چینی اور ان خصوصیات کو ورقہ بن نوفل سے نقل کرتی ہے. تو ورقہ بن نوفل سے جب نقل کرتے ہیں تو ورقہ بن نوفل پہلی مرتبہ شان رسالت میں ایک قصیدہ کہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک عیسائی عالم، واہ واہ، شان رسالت میں قصیدہ کہا ورقہ بن نوفل میں. کیا قصیدہ ہے، کمال ہے. اچھا قبلہ، یہ تو ہو گیا، یہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑی. تو آپ کا خاندان جو ہے، اور آپ بذات خود بھی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ، بذات خود بھی عالمہ، فاضلہ، شاعرہ، قصیدہ گو، آپ نے بھی قصیدہ لکھا. جی بالکل بالکل، اس میں شک نہیں. ہاں جی. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے، کوئی اگر کوئی ان کی کوئی شاعری. حیرت انگیز بات یہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو قصیدہ نبی اکرم کو دیکھ کر کہا ہے، یعنی آپ حیرت انگیز، ایک طویل انتظار کے بعد جب محبوب مل جائے اور وصال ہو جائے، سبحان اللہ، اس کے بعد اس کی جو ہے تمام جو ہے نا سراپا کو دیکھ کر آپ بیان کریں، اس میں کیا خصوصیت. یعنی ابتدائی عشق جو نبی اکرم سے زوجیت کی شکل میں، زوجہ کی شکل میں عشق کی بنیاد حضرت خدیجہ نے رکھی. یعنی وصال کے عشق کو آپ بیان کریں. ہم تو فراق کی دوران میں زندگی گزار رہے ہیں نا، بغیر دیکھے ہوئے بیان کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھ کر بیان کیا، اور
اس وصال میں فراق ہے. کیا اچھی بات ہے, واہ. یعنی اس وصال میں فراق, یعنی جیسے کہ آپ کا بے دل نے کہا کہ قیامتی کی نمی رسی کنارے ماں بکنارے ماں. کیا قیامت ہو کہ تم میرے کنارے میں, میرے پہلو میں بیٹھ کر میرے پہلو میں نہیں پہنچ رہے. تو خدیجہ کی یہ کہتی ہے, یہ کیا کہنا. تو وہ کہتی ہے یعنی اپنی زندگی میں ایک نبی شامل ہونا ہے, بلکہ نبی بھی کیا, نبیوں کا سردار شامل ہونے جا رہا ہے ان کی زندگی. اور آپ بتاؤں میں آپ کو, وہ وصال بھی کیسا وصال ہوگا, انہوں نے جب انتظار کیسا انتظار ہوگا. کیا جب نبی اکرم نے کہا کہ خدیجہ اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے, پیسوں کی, تو نبی کرم کو کہا صحن میں کھڑے ہو جائیں. جب کھڑے ہو گئے تو غلاموں کو کہا کہ جو دولت ہے سونا چاندی جو کچھ ہے سامنے لاؤ. وہ لاتے رہے, اتنی ڈھیری لگا دی کہ پیچھے رسول اللہ چھپ گئے. کیا کہنے رسول اللہ چھپ گئے. تو اس نے کہا کہ جملہ دیکھیے, کہتے اے رسول اللہ یہ تو مال ہے, یہ جان بھی تیرے فدا. واہ 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 واہ, کیا کہنے. اگر ایک دو شعر ہو جائے, یہ ایک شعر آپ کو میں سناتا ہوں ان کے قصیدے کا. واہ, ابھی وقت نہیں ہے. اب قصیدے کا شعر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں, یعنی شاعرہ جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. کبریٰ ہے, یہ بھی ایک نیا پہلو سامنے آئے گا ناظرین کے لیے. جی کہتی ہیں کہ اگر مجھے قیصر و کسریٰ کی بادشاہت دے دی جائے, اگر مجھے قیصر و کسریٰ کی بادشاہت دے دی جائے اور محبت کی اور رسول اکرم کا دیدار نہ ہونے دیا جائے, اور اس کی دیدار ہم سے چھین لی جائے, تو مجھے یہ بادشاہت مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ کیجئے دیدار, آپ پوری شاعری میں دیدار کی باتیں کر رہے ہیں نا, کیا کہنے. وہ دیدار دیکھیں نا کہ وہ دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں. اتنی کیفیت عجیب ہے کہ مطلب اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب پہلی وحی اتری, اس کا بھی بڑا افسانہ بنایا گیا کہ اس نے ان کو جبریل نے یوں کیا اور یوں ہوا. یہ جب وحی اتری ہے تو نبی اکرم نے آ کر اس پہلی وحی کو اپنی بیوی کو سنایا کہ میرے پاس آج جبریل آئے تھے اور اس نے مجھے یہ باتیں کی, جس طرح آپ اپنے گھر میں بیوی سے شیئر کرتے ہیں. تو اب اس نے شیئر کیا تو کھل اٹھی. کہتے ہیں خدا کی قسم ہے, خدا کی قسم ہے کہ آپ کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے. واہ, وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا. کیا کہنے. واہ. اور یقیناً تم اس امت کے نبی ہو. یعنی آپ کیا کہنے, یعنی اس کو جیسے انہوں نے بیان کیا, یہ جملے دیکھیں, لیکن نبوت پر ایمان دیکھیں ذرا. یعنی واہ واہ, ابھی تک اعلان رسالت نہیں ہوا. آپ بتائیے, کہتے کہ تم پر ناموس, وہی ناموس اکبر. کیا بات. یعنی حضرت جبرائیل کو ناموس اکبر پہلی مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا. واہ. قسم ہے خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہی ناموس اکبر تمہارے پاس آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا. کیا بات. اور تم اس امت کے نبی ہوں گے, مگر مجھے پتا ہے کہ قریش کے لوگ تم کو شہر بدر کریں گے. خدا کی قسم یہ تمہیں شہر سے نکالیں گے اور تمہیں مانیں گے نہیں, اور تمہیں جھوٹا بنائیں گے. اگر خدا نے مجھے زندگی دے دی اور میں زندہ رہی تو میں یقیناً خدا کی مدد کروں گی. بھائی واہ, کیا کہنے. آپ حیرت انگیز بات, یعنی آپ ایمان کے درجے کو دیکھیں. ایمان کے درجے, واہ واہ واہ. اس قدر مضبوط ایمان, حیرت ہے
مطلب نبی اکرم. اب اس کو لوگوں نے کہ وہ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں, آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. یہ باتیں جو ہے نا بہت ہی حیرت انگیز باتیں ہیں کہ یعنی کہ نبی کو کچھ پتہ نہیں اور ان کو بہت کچھ پتہ ہے. یہ بڑی حیرت انگیز بات. جناب پروفیسر صاحب کیا خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. ناظرین آپ نے ہمارے مہمان پروفیسر صدف چنگیزی صاحب سے بروقت ٹی وی کے پروگرام باب رحمت میں کتنی ہی خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے. تو اس عابدہ, اس زاہدہ, اس فاضلہ, اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ام الائمہ, ام المعصومین, اور ہماری اور آپ کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے, اور سیدۃ النساء العالمین کی جو جنت ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے اس کے پاؤں کے نیچے ہے. اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی مقام و مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو بس میں جاتے جاتے یہ کسی کے دو مصرے ہیں کہ اے بنت خویلد تیری توقیر بڑی ہے, اے بنت خویلد تیری توقیر بڑی ہے, مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے. سید نوید حیدر ہاشمی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.